अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है जिनजाद। मैं नहीं जानूंगा उसे तो फिर कौन जानेगा। वो और उसका सारा खानदान मेरा मुरीद है। तुम्हारे लिए बस इतना ही जान लेना काफी है। ये कहते ही बरकत अली शाह उठकर खड़ा हो गया। बैठ जाओ बरकत अली शाह, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मगर मुझे जो कहना था कह चुका हूँ। मेरी बात खत्म हो चुकी है, तो मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ बैठने पर मजबूर नहीं कर सकते। बरकत अली शाह, क्या तुम्हें मालूम है कि वो औरत जालिम है? मैं भी उठ खड़ा हुआ। कौन जालिम है और कौन मजलूम? तुम्हें इससे क्या मकसूद मियाँ? तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। वो आगे कदम बढ़ाते हुए बोला। मैंने उसे गाफिल जानकर एक मरतबा फिर उसे अपने कब्जे में करना चाहा। वो मुड़ा और हंसते हुए कहने लगा, पीछे से वार करना मर्दानगी नहीं मकसूद मियाँ। एक बार मुंह की खाने के बावजूद तुम नहीं माने। मेरा ज़र्फ देखो कि अब भी मैंने पलट कर तुम पर वार नहीं किया। अभी तुम बच्चे हो मेरे सामने। तुम्हारी इस शरारत को इसीलिए माफ किए दे रहा हूँ। फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ निशिस्तगाह से निकल गया। मैं यही समझा कि तलखी के बाद वो मेरी कोठी में रुकेगा नहीं, मगर जब बैरूनी कमरे में पहुंचा तो उसे अपनी चौकी पर बैठे देखा। आओ मकसूद मियाँ। उसने एक तरफ हटकर मुझे बैठने को जगह दे दी। उसके बाद बोला, मेरी वजह से तुम्हारे हाजतमंदों को आज बड़ी देर हो गई। वो मुझसे इस तरह बात कर रहा था जैसे अभी जरा देर पहले मेरे और उसके दरमियान कोई तलख कलामी नहीं हुई। अपनी बात जारी रखते हुए उसने मजीद कहा, ऐसा करो कि तुम नुस्खे लिखो, मैं दूसरे मामलात निपटाता हूँ। बैठ जाओ मकसूद मियाँ। मैं खून का सा घूंट पीकर उसके करीब चौकी पर बैठ गया। जो लोग जिस्मानी आर्जों में मुब्तला हैं वो मकसूद मियाँ से नुस्खे लिखवा लें। बरकत अली शाह ने बुलंद आवाज में लोगों से कहा, जिन्हें रूहानी मराज लाहक हैं दाएं तरफ हो जाएं और बारी बारी मेरे पास आएं। लोगों ने उसी पर अमल किया और दो हिस्सों में बट गए। मैंने उसी दौरान बरकत अली शाह से कहा, नुस्खे लिखना भी सीख ही लो, उसके लिए तुम्हें मेरी शागिर्दी में आना पड़ेगा। चोट कर रहे हो मुझ पर? बरकत अली शाह का चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया। रंग बदलने में गिरगिट भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने उसे और गुस्सा दिलाया। मुझसे टक्कर ना लो मकसूद मियाँ, तुम्हें पछताना पड़ेगा। वो किसी सांप की तरह फंकारा। अब तक तो नहीं पछताया अगर तुम इतने ही। अभी मेरा जुमला पूरा नहीं हुआ था कि अचानक कमरे में अंधेरा हो गया। उसी के साथ मैंने महसूस किया कि किसी ने मुझे अपनी गिरफ्त में लिया और फिर कमरे के बाहर फेंक आया। ऐन उसी लम्हे कमरे में दोबारा रोशनी हो गई। अरे देखना, ये मकसूद मियाँ कहाँ चले गए? मैंने बरकत अली शाह की आवाज़ सुनी। मैं उठा और फिर कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर का मंजर देखने लगा। बरकत अली शाह मेरी चौकी पर बैठा मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। तुम तो वाकई बड़े कमाल के आदमी हो मकसूद मियाँ। घड़ी में अंधेरा, घड़ी में उजाला। और फिर बरकत अली शाह भी अपना जुमला पूरा न कर सका। कमरे में एक मरतबा फिर अंधेरा हो गया और मैंने इंसानी गालिब छोड़ दिया। झपट कर मैं चौकी तक पहुंचा और बरकत अली शाह को उठाकर बाहर फेंक आया। जब मैं अपनी चौकी पर बैठा तो फिर कमरे में रोशनी हो गई। मेरे और बरकत अली शाह के दरमियान क्या मुकाबला जारी है, वहां मौजूद अफराद इससे बेखबर थे। बरकत अली शाह के साथ आने वाले उसके मुरीद अभी तक कमरे में बैठे थे। मैंने उन्हें मुखातिब किया, अपने पीर साहब को जाकर देखो, कहीं मुझसे डरकर भाग तो नहीं गए। अभी तो वो यहीं थे। बरकत अली शाह के लिए मैंने दानिस्ता तज़हीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। हमारे पीर साहब किसी से डरने वाले नहीं हैं। बरकत अली शाह का दराज कद मुरीद जवाब में बोला, ये वही था कि जिसने पीर साहब आ रहे हैं रास्ता दो का शोर मचाया था। उसी ने मजीद कहा, वो जब चाहते हैं इसी तरह गायब हो जाते हैं। उसी वक्त मुझे कमरे के दरवाजे पर बरकत अली शाह नजर आया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो बोल उठा, यूं लगता है मकसूद मियाँ कि तुम्हें यहाँ हमारी मौजूदगी पसंद नहीं। कोई बात नहीं, हम फिर कभी आएंगे। फिर उसने अपने मुरीदों को चलने का हुक्म दिया। दोबारा कब आएंगे बरकत अली शाह? कम से कम इतना तो बताते जाओ। मैंने भी बुलंद आवाज में उससे पूछा, क्योंकि मेरे और उसके दरमियान खासा फासला था। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं मकसूद मियाँ, तुम्हारे तो पाबंद नहीं। जब चाहेंगे आ जाएंगे। ये कहकर वो मुड़ गया। उसी के साथ उसके मुरीद लपकते हुए कमरे से निकल गए। पीर बरकत अली शाह ने पसपाई इख्तियार कर ली तो मैंने भी उसे नहीं रोका। उसकी ये पसपाई भी मेरे लिए हैरान कुन ही थी। उस जैसे आदमजाद से पहले कभी मेरा वास्ता नहीं पड़ा था। बज़ाहिर वो मुझे खैर व शर का मजमुआ नजर आया, मगर उसमें शर का पल्ला भारी दिखाई दिया। आमतौर पर आदमजाद ऐसे ही होते हैं, यानी उनकी शख्सियत में नेकी का अंसर भी होता है और बदी का भी। जिन आदमजादों को गैर मामूली पुरस्रार कुव्वतें हासिल होती हैं उनकी भी दो किस्में हैं। एक किस्म तो साहिबे इल्म आदमजादों की है, जिन्हें हम जिनजाद अपने लिए इंतहाई खतरनाक समझते हैं। ऐसे साहिबे इल्म आदमजाद हम जिनजादों से भी नहीं डरते। हम में से जो शरीर होते हैं वो आदमजादों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ये साहिबे इल्म आदमजाद उन्हें सख्त सजाएं देते हैं। ये भी होता है कि वो बतौर सजा हमें अपना गुलाम बना ले। पुरस्रार कुव्वतों के मालिक आदमजादों की दूसरी किस्म शैतानी अलूम पर दस्तरस रखती है।
ان پر قابو پانا بھی ہم جن زادوں کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ پیر برکت علی شاہ کا تعلق آدم زادوں کی کون سی قسم سے تھا میں نہیں سمجھ پایا۔ میں صرف یہی جان سکا کہ وہ پوری اسرار قوتوں کا مالک یقیناً ہے۔ مجھے اس کا تجربہ بھی ہو گیا۔ وہ کوئی جعلی پیر ہوتا تو میرے مقابل نہ ٹھہر پاتا۔ اس نے پلٹ کر مجھ پر صرف ایک مرتبہ وار کیا، جس کا اسے میں نے جواب دے دیا۔ کسی بھی جگہ اندھیرے کی چادر پھیلا دینا اور پھر اجالا کر دینا۔ پوری اسرار قوتوں کے مالک کسی آدم ذات کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، نہ کسی ایسے آدم ذات کے لیے یہ کوئی دشوار بات ہے کہ کسی کو اٹھوا کر کہیں پھینکوا دے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ہم جن زادوں کا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ معمولی سا کام ہے۔ جن زاد بچے تک یہ کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود پیر برکت علی شاہ کی زبان پر اگر ظفر کی ستیلی ماں کا نام نہ آتا تو میں اسے کوئی خاص اہمیت نہ دیتا۔ درمیانی عمر کی اس ظالم عورت عسکری کا چہرہ صرف مجھے نظر آ سکا۔ اس کے چہرے پر بلا کی کشش اور جاذبیت تھی۔ عسکری کے بارے میں اپنی جناتی صفات کو بروئے کار لانے کے باوجود میں کوئی معلومات حاصل نہ کر سکا۔ یہ راز اب کھل گیا۔ وہ برکت علی شاہ کی پناہ میں تھی۔ ضرورت مندوں کے درمیان گھرا ہونے پر بھی میرے ذہن سے برکت علی شاہ کا خیال نہیں نکل سکا۔ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی محفل برخاست ہو گئی۔ میں چونکی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جن لوگوں کو میں نہیں دیکھ سکا ان سے آئندہ روز آنے کو کہہ دیا۔ میرے پاس آنے والوں کو خود بھی اس بات کا علم تھا کہ مغرب کی اذان کے بعد مجھ سے ملاقات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ رخصت ہو گئے تو میں نے کوٹھی کے دروازے بند کر دیے اور پھر ذرا ہی دیر میں سناٹا چھا گیا۔ میں ایک بار پھر برکت علی شاہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرے لیے وہ قطعی اجنبی تھا۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کی سکونت کہاں تھی؟ ان میں سے کسی سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ وہ مجھ سے کیوں ملا یہ میں ضرور جان گیا۔ اس کے علاوہ میں نے برکت علی شاہ کے بارے میں ایک اندازہ اور لگایا۔ میں نے جو راہ چھوڑ دی تھی وہ اسی راہ کا مسافر معلوم ہوا۔ وہ بھی مجھے آدم زادیوں کے عشق میں گرفتار نظر آیا۔ عسکری کا پرکشش حسین چہرہ میری آنکھوں میں گھوم گیا۔ اسی کے ساتھ بلقیس جہاں سے اس کی نظر بازی بھی مجھے یاد آ گئی۔ اس یقین کے باوجود کہ مجھے ناکامی ہوگی میں نے برکت علی شاہ کو تلاش کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں بہرحال ایک جن ذات تھا۔ ایک آدم ذات سے اپنی شکست کس طرح قبول کر لیتا؟ میں وہی علی علیش تھا کہ جس نے مولوی کفایت اللہ جیسے خطرناک آدم ذات کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ للیتا جیسی آدم زادی کی گرفت سے نکل آیا تھا۔ نیکی کی راہ اپنا لینے پر بھی میری فطری سرشت کیسے بدل جاتی۔ اسی کے نتیجے میں رات بھر میں اندھیروں سے الجھتا رہا اور صبح دم مایوس ہو کر لوٹ آیا۔ پیر برکت علی شاہ کا مجھے کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ کچھ دیر آرام کر کے میں اٹھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ 10 بجے میں نے امیرن اور اس کے بیٹے سلام کو اپنی کوٹھی پر بلوایا تھا۔ سو میں نے انسانی قالب اختیار کر لیا۔ گزشتہ روز بلقیس جہاں کی ساس امیرن سے کہے ہوئے الفاظ مجھے یاد تھے۔ مجھے شبہ تھا کہ سلام اپنی ماں کے ساتھ نہیں آئے گا۔ یہی ہوا۔ سلام کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد 11 بجے میں اپنی کوٹھی سے چل دیا۔ مطلوبہ بینک تک پہنچنے کے لیے میں ایک سائیکل رکشہ میں بیٹھ گیا۔ بولٹن مارکیٹ کا علاقہ میرے لیے جانا پہچانا تھا۔ میں نے دانستہ یہ کوشش کی کہ کسی پرانے شناسا شخص سے مٹ بھیڑ نہ ہو جائے۔ میری یہ کوشش کامیاب رہی۔ بڑی سی ایک پرانی عمارت کی پہلی منزل پر مجھے اس بینک کا بورڈ لگا ہوا نظر آ گیا۔ اس عمارت میں داخل ہونے کا راستہ چوڑی سی ایک گلی میں تھا۔ میں اس گلی میں گھس کر بائیں جانب مڑ گیا۔ نیچے دائیں طرف ڈاک خانہ تھا۔ سامنے خاصے فاصلے پر اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بینک میں داخل ہوا تو کاؤنٹر پر مجھے سلام نظر آ گیا۔ اپنی کوٹھی سے روانہ ہوتے وقت اس کا چہرہ میں نے دیکھ لیا تھا، اسی لیے اسے پہچاننے میں دشواری نہیں ہوئی۔ وہ ایک اونچے سے سٹول پر بیٹھا سامنے موجود کھاتے میں ایک چیک کا اندراج کر رہا تھا۔ کیش چیک، سلام نے زور سے آواز لگائی۔ پھر وہ دوسرا لیجر کھولنے لگا۔ ادھیڑ عمر اکاؤنٹنٹ اپنی کرسی سے اٹھا اور تیزی کے ساتھ کاؤنٹر تک آ گیا۔ میں اس عرصے میں کاؤنٹر تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سلام کو میں نے اپنے اثر میں لے لیا کہ اسے اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ اگر میں وہاں موجود نہ ہوتا تو یقیناً سلام کو چھٹی نہ ملتی، کیونکہ یہ بینک کا مصروف وقت تھا۔ سلام کی جگہ ایک اور کلرک آ کھڑا ہوا۔ سلام کو ساتھ لیے میں واپس اپنی کوٹھی پہنچ گیا اور اسے اپنے اثر سے آزاد کر دیا۔ اسے میں نے اپنی نشست گاہ میں بٹھایا تھا۔ یہ میں کہاں آ گیا؟ وہ چونک اٹھا۔ ابھی تو میں بینک میں تھا۔ تم وہیں آ گئے ہو سلام کہ جہاں آنے سے تم نے انکار کر دیا تھا۔ میں نے چھپتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری ماں امیرن نے کیا تمہیں یہ نہیں بتایا کہ اگر تم خود میرے پاس نہیں آئے تو میں تم کو یہاں آنے پر مجبور کر دوں گا؟ مقصود میاں، وہ ہکلایا۔ پہچان گئے مجھے؟ تو پھر اب خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ بولو کہ تم نے اپنی عزت بچانے کی خاطر بلقیس جہاں کی زندگی کیوں تباہ کر دی۔ بتاؤ اسے بغیرت نوجوان کہ تم نے اپنی چچا زاد سے عشق کا ڈھونگ رچا کر اسے کیوں بدنام کیا؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ گھبرا گیا اور پھر کہنے لگا، اپنی ماں کی خاطر میں نے بلقیس سے شادی کر لی۔
ورنہ وہ زہر کھا لیتی۔ پہلے تو میں نے شادی سے انکار ہی کر دیا تھا، پھر جب شادی ہو ہی گئی تو میں کیا کرتا؟ جھوٹ بول رہے ہو تم، میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ اب بھی تم ایک نیم حکیم سے اپنا علاج کروا رہے ہو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بلقیس جہاں کو طلاق دینے کے بعد بے عزت ہو جاؤ گے۔ تمہاری ماں امیرن کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اس نے بلقیس جہاں سے تمہاری شادی کروا کے غلطی کی۔ تمہیں بھی معلوم ہے کہ تمہارا مرض لا علاج ہے۔ تمہاری ماں تم پر سفلی کرائے جانے کے قصے سناتی پھرتی ہے اور تم اپنی چچا زاد سے عشق کی جھوٹی داستانیں بیان کرتے ہو۔ سلام ابھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میں ایک آشنا آواز سن کر تقریباً اچھل پڑا۔ مقصود میاں، تم کیوں خدائی فوجدار بن رہے ہو؟ اگر اس نوجوان نے اپنا دامن داغدار ہونے سے بچانے کی خاطر بلقیس جہاں کو طلاق نہیں دی تو کیا ہو گیا؟ یہ آواز پیر برکت علی شاہ کی تھی۔ وہ آہستہ قدمی سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ کوٹھی کا گیٹ اور صدر دروازہ میں بند کر کے آیا تھا۔ میں نے سوچا، پیر برکت علی شاہ کے لیے بند دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں مقصود میاں، تم خود جا کر دیکھ لو کہ اب دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا، پھر کہنے لگا، عسکری کی طرح ہم اس نوجوان کو بھی اپنی پناہ میں لے چکے ہیں۔ وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ اس کی بیوی بلقیس جہاں کو ہم کل رات ہی اپنی پناہ میں لے چکے ہیں، پھر بھی ہم نے اسے ابھی اتنی ڈھیل دے رکھی ہے کہ تمہارے پاس آ سکے، تم سے فریاد کر سکے۔ اپنے لٹ جانے کی داستان سنانے کے لیے وہ بھی آنے ہی والی ہوگی۔ برکت علی شاہ کے آخری الفاظ کے ساتھ ہی تیز قدموں کی چاپ ابھری اور پھر میں نے بلقیس جہاں کو نشست گاہ کے دروازے سے اندر آتے دیکھا۔ برکت علی شاہ پر نظر پڑتے ہی وہ چیخ اٹھی، مقصود میاں، اس کمینے پیر نے مجھے برباد کر دیا۔ آپ اسے ایسی سزا دیں کہ دیکھ لیا تم نے مقصود میاں کہ ہم نے غلط نہیں کہا تھا۔ برکت علی شاہ نے بلقیس جہاں کی بات کاٹ دی۔ ہاں برکت علی شاہ، دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا، تیرا اصل چہرہ مجھے نظر آ گیا۔ تو اب یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میں نے انسانی قالب چھوڑ دیا۔ اب اس کے سوا میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ میں اس شیطان و بدکار برکت علی شاہ سے نمٹنے کے لیے جن ذات بن جاتا۔ ظفر کی ستیلی ماں عسکری کا حسین اور پرکشش چہرہ میں دیکھ ہی چکا تھا۔ وہ ایک ظالم عورت تھی۔ خود برکت علی شاہ نے مجھے بتایا تھا کہ عسکری اس کی پناہ میں ہے۔ ابھی اس نے سلام کو بھی اپنی پناہ میں لے لینے کی دھمکی دی تھی۔ سلام اپنی جوان بیوی بلقیس جہاں پر ظلم کر رہا تھا۔ اس سے مجھے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں دیر نہ لگی کہ برکت علی شاہ مظلوموں کی بجائے ظالموں کا حمایتی ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی جان گیا کہ برکت علی شاہ اپنی پوری اسرار شخصیت کی آڑ میں حسین آدم زادیوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ کسی آدم زاد یا آدم زادی کو پناہ میں لینے کا مقصد بھی میری سمجھ میں آ گیا۔ انسانی قالب چھوڑتے ہی میں نے برکت علی شاہ کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے زکت بھری۔ وہ یقیناً پہلے ہی سے چکنا ہوگا، ورنہ میری پہلی ہی کوشش کامیاب رہتی اور وہ میری نشست گاہ سے نکل نہ پاتا۔ پھر بھی میں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بھاری بھرکم جسم ہونے کے باوجود اس میں بلا کی تیزی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچنے کو ہوتا تو وہ اور چند قدم آگے دکھائی دیتا۔ کسی جن ذات کی پکڑ میں نہ آنا غیر معمولی بات ہی تھی۔ اب میں اور وہ کوٹھی کے لان میں تھے۔ وہاں درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ اسے میں نے ایک گھنے پیڑ پر کسی بندر کی طرح چڑھتے دیکھا اور اس کی ایک ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لی۔ وہ نیچے گرا۔ اسی کے ساتھ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے چشمے زدن میں اس کے بھاری جسم کو اٹھایا اور دوبارہ زمین پر پٹک دیا۔ وہ بھی ایک ہی خبیث تھا۔ چیختا ہوا اٹھ کر بھاگا۔ ہم جن زادوں کے لیے لمحوں میں کہیں سے کہیں پہنچنا ممکن ہے، تو بھلا وہ مجھے کس طرح جل دے کر نکل جاتا۔ میں نے اسی لیے اسے مزید حواس باختہ کرنے کی خاطر بھیانک آواز نکالی۔ اس کے باوجود نہ تو برکت علی شاہ خوفزدہ ہوا نہ رکا۔ اسی وقت مجھے دور سے کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور میری توجہ ہٹ گئی۔ برکت علی شاہ اسی سے فائدہ اٹھا کر درختوں کی آڑ میں آ گیا۔ میں جھپٹ کر وہاں پہنچا تو اس جگہ کوئی نہیں تھا۔ اسی وقت مجھے برکت علی شاہ کے ایک مرید کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ جب چاہتے ہیں اسی طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ جناتی صفات ہیں جو کم ہی آدم زادوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ یہ بات تو میرے تجربے میں آ چکی تھی کہ برکت علی شاہ غیر معمولی پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ میں اس پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ میری اور اس کی قوت تقریباً برابر ہی تھی۔ ہاں، میرا ہم پلہ اس لیے ضرور بھاری تھا کہ میں کوئی آدم زاد نہیں، جن زاد تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت وہ مجھ سے دانستہ ٹکر لینے آیا تھا، پھر بھی میرے مقابلے میں ٹک نہ سکا اور اسے فرار ہونا پڑا۔ ایک اہم سوال میرے ذہن میں یہ بھی ابھرا کہ اگر اس میں غائب ہو جانے کی صلاحیت موجود تھی تو میرے ہاتھوں اپنی اتنی درگت کیوں بنوائی؟ میں نے جب اسے زندہ نہ چھوڑنے کی دھمکی دی تھی اور پھر انسانی قالب سے نکل کر اس پر زکن لگائی تھی تو وہ اسی وقت غائب کیوں نہیں ہوا؟ چند لمحوں کے اندر میں نے ساری کوٹھی چھان ماری مگر برکت علی شاہ کہیں نہیں ملا۔ اسی کے ساتھ مجھے اس پر بھی حیرانی ہوئی کہ میرے سوا اب کوٹھی میں کوئی اور نہیں تھا۔ سلام اور اس کی بیوی بلقیس جہاں دونوں ہی نشست گاہ سے غائب تھے۔ اس سے میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ شاید وہ دونوں خوفزدہ ہو کر میری کوٹھی سے بھاگ گئے ہوں۔
انہوں نے بھی برکت علی شاہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں یقیناً سنی ہوں گی۔ اچانک دیکھتے دیکھتے میرا غائب ہو جانا بھی ان کو خوفزدہ کر گیا ہوگا۔ میں نے جو دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنی تھی انہی کی ہو سکتی تھی۔ کوٹھی میں ان دونوں کے سوا اور تھا بھی کون؟ میں اور برکت علی شاہ کوٹھی کے باہر لان میں تھے۔ برکت علی شاہ ایک بار پھر مجھے اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ گیا۔ گزشتہ رات بلقیس جہاں پر کیا گزری اس کی تفصیل بھی مجھے معلوم نہیں ہو سکی۔ ممکن ہے برکت علی شاہ تک پہنچنے کے لیے اس تفصیل سے مجھے کوئی راہ مل جاتی۔ عسکری کی طرح بلقیس جہاں کو بھی برکت علی شاہ نے اپنی پناہ میں لینے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ سلام اور امیرن کو شاید بھول گیا تھا۔ مجھے ان دونوں کے ذریعے بلقیس جہاں تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہ ہوتی۔ میری نظر میں بلقیس جہاں ایک مظلوم آدمزادی تھی جس پر دوہرا ظلم ہوا تھا۔ پہلے تو اس کے شوہر سلام نے اپنی جھوٹی عزت برقرار رکھنے کی خاطر اسے اپنا پابند رکھا اور اپنی گرفت سے نکلنے نہ دیا۔ پھر برکت علی شاہ نے اسے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ بلقیس جہاں کو اس کے ظالم اور خود غرض شوہر سے طلاق دلوانا تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن برکت علی شاہ یقیناً آسانی سے اس کا پیچھا نہ چھوڑتا۔ میں نے اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے صبر و تحمل سے کام لیا۔ جلد بازی سے عموماً معاملات سلجھنے کی بجائے اور الجھتے جاتے ہیں۔ اس موقع پر مجھے عسکر یاد آیا۔ وہ میرا استاد تھا۔ ہم جن زادوں میں بھی جو نیک اور اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اپنی اولادوں کو بنیادی تعلیم سے آراستہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ تعلیم آدم زادوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے۔ 10 سال کی عمر سے 50 برس کی عمر تک میں نے عسکر کے مدرسے میں یہ تعلیم حاصل کی۔ عسکر بڑا سخت گیر تھا۔ میں جب کوئی سبق یاد نہ کرتا تو وہ مجھے بہت مارتا، یا مدرسے نہ پہنچتا تو دوسرے جن ذات بچوں کو میری تلاش میں بھیج دیتا۔ اگر میں ہتھے چڑھ جاتا تو سزا ملتی۔ تعلیم کے دوران میں مختلف وظائف بھی یاد کروائے جاتے۔ ان وظائف کا اصل مقصد خلق خدا کی مدد کرنا ہوتا۔ یہ مخلوق خواہ جنات میں سے ہو کہ آدم زادوں میں سے۔ مجبوراً میں نے یہ وظائف یاد تو کر لیے، مگر ان پر کبھی نہ تو زیادہ توجہ دی نہ عمل کیا۔ میں تو ابتدا ہی سے بری صحبت میں پڑ گیا تھا۔ اس کے باوجود اب تک بہت سے وظائف مجھے لفظ بلفظ یاد تھے۔ اس وقت میرے ذہن میں دور تک ایسا کوئی خیال نہ تھا کہ کبھی عسکر کے تعلیم کیے ہوئے یہ وظائف میرے کام آئیں گے۔ ظالم چاہے کوئی جنزاد ہو کہ آدم زاد، کسی مظلوم کو اس کے ظلم سے بچانا ممکن تھا۔ برکت علی شاہ سے تو میں بعد میں نمٹ لیتا، لیکن پہلے بلقیس جہاں کا تحفظ ضروری تھا۔ اس کے لیے مجھے بلقیس جہاں سے کم از کم ایک بار ملنا پڑتا، پھر برکت علی شاہ اس کے قریب بھی نہ آتا۔ اپنی کوٹھی کو مقفل کر کے میں اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اب میں انسانی قالب میں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ امیرن کہاں رہتی ہے۔ رام سوامی کے علاقے میں پہنچ کر میں نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والا سلام تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ ہکلایا، آپ یہاں خود تشریف لے آئے؟ ہاں، مگر تم میری کوٹھی سے کیوں بھاگ آئے؟ یہ سوال کرتے ہوئے میری توجہ اس کے ذہن پر تھی۔ میں اور بلقیس جہاں دونوں ہی ڈر گئے تھے۔ اس نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ وہ سچ بول رہا تھا۔ کون آیا ہے سلام؟ اندر سے امیرن کی آواز آئی۔ آپ ٹھہریے، میں آپ کے لیے بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں۔ سلام یہ کہہ کر گھر میں چلا گیا۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں اپنی ماں کو میری آمد سے آگاہ کیا۔ چند لمحے بعد امیرن کی حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ تو کیا کہہ رہا ہے سلام؟ وہ مقصود میاں خدا آ گئے؟ خدا ہی جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ اس کی آواز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میرے آنے سے گھبرا گئی ہے۔ گھر کے دروازے کے قریب ہی ایک اور دروازہ تھا۔ سلام نے وہ دروازہ اندر سے میرے لیے کھول دیا، پھر مجھ سے بولا، آئیے تشریف لائیے۔ وہ اب تک بکھلایا ہوا تھا۔ وہ یہ کہہ کر مجھے راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گیا۔ جواب میں کچھ کہے بغیر میں اندر داخل ہو گیا۔ بیٹھک میں معمولی سا فرنیچر پڑا تھا۔ بیٹھک کا دروازہ بند کر دو سلام، میں ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ سلام نے میرے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں کی اور میرے سامنے مؤدب آ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ، میں نے قریب ہی پڑی ہوئی دوسری کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے تمہیں سے بات ہو جائے۔ میں بھی حاضر ہو جاؤں سرکار؟ گھر کے اندر والے دروازے کے پاس مجھے سلام کی ماں امیرن دکھائی دی۔ نہیں، ابھی تمہارے آنے کی ضرورت نہیں، میں نے انکار کر دیا۔ تم اندر ہی رہو۔ اس عرصے میں سلام ڈرتا جھجکتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھو سلام، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ تم نے اب تک یہ اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا کہ مجھے فریب نہیں دے سکتے۔ میں نرمی سے بولا، جی ہاں۔ اس نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا، پھر اسے جانے کی سوجی کے تیزی سے اٹھا اور میرے پاؤں پکڑ لیے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں نے بلقیس کو طلاق دے دی تو؟ مجھے اس پر غصہ آ گیا اور اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سخت لہجے میں بول اٹھا، کھڑے ہو جاؤ اٹھ کر۔ تم اب تک وہی ایک رٹ لگائے جا رہے ہو۔ آدمی کو تمہاری طرح اس قدر خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ میری ڈانٹ کھا کر وہ اٹھا اور نڈھال سا ہو کر دوبارہ کرسی پر جا بیٹھا۔ تمہیں بلقیس جہاں کو طلاق تو دینا ہی پڑے گی سلام، میں نے زور دے کر کہا۔
رہی تمہاری بدنامی تو اس کی ذمہ داری خود تم پر اور تمہاری ماں پر ہے۔ اس کے لیے ایک عورت کی زندگی برباد نہیں کی جا سکتی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ بلقیس جہاں اس سلسلے میں اپنی زبان بند رکھے، لیکن وہ اپنے میکے والوں سے جو کچھ کہہ چکی ہے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، صرف یہی کہا ہے اس نے کہ تم اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کرتے ہو، تم نے اسی لیے اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول نہیں کیا۔ ہر چند کے یہ بھی جھوٹی داستان ہے، پھر بھی بلقیس جہاں کو طلاق دینے کا جواز بن سکتی ہے، مگر امی تو کہتی ہیں کہ جس عورت کے ماتھے پر طلاق کی مہر لگ جاتی ہے اسے کوئی اور قبول نہیں کرتا۔ سلام ہمت کر کے بولا، وہ تمہاری ہی ماں ہے نا؟ بظاہر تو وہ اپنی بہو کی ہمدرد بنی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں معاملہ برعکس ہے، اسے بھی تمہاری بدنامی کا خوف ہے۔ بلاؤ اپنی ماں کو۔ میرے کہنے پر سلام اٹھ کر اندر آ گیا، اور جب لوٹا تو امیرن بھی اس کے ساتھ تھی۔ امیرن، میں نے اسے مخاطب کیا، تمہارے بیٹے کا یہ مسئلہ نہیں کہ طلاق کے بعد بلقیس جہاں پر کیا گزرے گی، اسے کوئی قبول کرے گا یا نہیں، جب تمہاری بہن بشیرن خود تم سے کئی بار کہہ چکی ہے کہ اس کی بیٹی کو طلاق دلوا دو، تو پھر تم کیوں اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہو؟ سرکار، امیرن بول اٹھی، یہ دو گھروں کا تعلق اس طرح ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا، اور پھر میں شاید اپنی بہن سے بھی نہیں مل سکوں گی۔ تم دونوں ہی ماں بیٹے اپنے مفاد کی خاطر مختلف بہانے بنائے جا رہے ہو۔ میری آواز میں سختی آ گئی۔ تو پھر ہم کیا کریں مقصود میاں؟ آپ ہی کوئی فیصلہ کر دیں۔ امیرن بولی، میں تو بڑی آس لے کر آپ کے آستانے تک گئی، اس میں فیصلہ کیا کرنا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ تم بلقیس جہاں کی جان چھوڑ دو۔ لیکن پیر صاحب تو مجھ سے کچھ اور ہی کہہ کر گئے تھے، امیرن نے بتایا۔ میں نے چونک کر پوچھا، کب آیا تھا وہ؟ کل جب میں آپ کے آستانے سے لوٹ کر آئی تو پیر صاحب بھی خود ہی یہاں تشریف لائے تھے، امیرن نے جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ بلقیس جہاں کو طلاق ہو گئی تو ہرگز زندہ نہ رہ سکو گے۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ میں کروں تو کیا کروں؟ ایک طرف پیر صاحب کا حکم ہے، دوسری طرف آپ۔ بکواس کرتا ہے وہ۔ کیا تم اسی کے کہنے پر سلام کو میرے پاس لے کر نہیں آئی تھی؟ جی ہاں، پیر صاحب ہی نے فرمایا تھا کہ اب آپ کے آستانے پر جانے کی ضرورت نہیں۔ کیا وہ بلقیس سے بھی تنہائی میں ملا تھا؟ میں نے معلوم کیا۔ جی نہیں، وہ صرف مجھ سے مل کر واپس چلے گئے تھے۔ سلام بھی اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو امیرن، وہ پیر مکار ہے، آئندہ تم اس کی کسی بات پر عمل نہیں کرو گی۔ تمہیں شاید خبر بھی نہیں، مگر تمہارا بیٹا اس پیر کی حقیقت سمجھ گیا ہے۔ مجھے تو اس پر حیرت ہے کہ سب کچھ جان لینے کے باوجود اب تک تمہارے بیٹے کی آنکھیں نہیں کھلی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے سلام کی طرف دیکھا، وہ مجھ سے نظریں چرانے لگا تو میں نے کہا، سلام، تم بے حسی کی آخری حد تک پہنچ گئے ہو۔ شاید تم جیسے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ پاتا، وہ نتائج کی پرواہ نہ کرتا، اور میں خود ہی مزید کچھ کہتے کہتے رک گیا کیونکہ وہاں امیرن بھی موجود تھی۔ میں نے امیرن کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہ مجھے حیران سی دکھائی دی۔ اس کے ذہن پر توجہ دے کر مجھے حیرت کی وجہ معلوم ہو گئی۔ بلقیس نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، وہ تو اسے اپنی پھپھی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے میرے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہاں سے سلام کے ساتھ گھر واپس آ کر اس نے چپ سادھ لی اور پوچھنے پر بھی نہ بتایا کہ میرے پاس کیوں گئی تھی۔ سلام نے بھی اسے صرف یہ بتایا تھا کہ بلقیس اسے میری کوٹھی میں ملی اور وہ اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ بینک سے وہ میرے پاس کیسے پہنچا، اس سوال کا جواب بھی وہ امیرن کو نہ دے سکا۔ اچھا، اب تم دونوں جاؤ اور بلقیس جہاں کو میرے پاس بھیج دو، میں نے امیرن اور سلام سے کہا۔ وہ دونوں خاموشی کے ساتھ چلے گئے اور ذرا ہی دیر کے بعد بلقیس اجڑی سی بیٹھک میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور غم کے آثار تھے۔ میں نے اسے سامنے کرسی پر بٹھا لیا اور نرمی سے بولا، تمہارے ساتھ جو ظلم ہوا بلقیس، اس کا ازالہ تو کسی صورت ممکن نہیں، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ اب آئندہ وہ خبیث پیر تمہیں کوئی اذیت نہیں دے سکے گا۔ میں اسے سخت سے سخت سزا دینے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر میں اپنی کرسی سے اٹھا اور اسے خاموش رہنے کی تاکید کر کے ایک وظیفہ پڑھنے لگا۔ مختصر وظیفہ پڑھ کر میں نے اس کے دائیں اور بائیں شانوں پر دم کیا اور پھر دوبارہ کرسی پر آ بیٹھا۔ اب میں مطمئن تھا۔ چند لمحے توقف کے بعد اسے میں نے پھر مخاطب کیا، وہ عیار فی الحال تو مجھ سے بچ کر نکل گیا ہے، لیکن جلد ہی میں اسے تلاش کر لوں گا۔ تم سے جو میں سوال کروں بلا جھجک مگر سوچ سمجھ کر اس کا جواب دینا۔ یہ بتاؤ کہ کل رات کس طرح اور کب وہ حادثہ پیش آیا؟ بلقیس کی نظریں جھک گئیں اور کوشش کے باوجود وہ بول نہ سکی۔ یہ بات ہی ایسی تھی کہ کسی شریف اور باحیا عورت کی زبان پر کیسے آتی۔ ٹھیک ہے، تم کچھ نہ کہو، میں بولا، خود ہی معلوم کیے لیتا ہوں میں۔ یہ کہتے ہی میں نے اس کے ذہن پر اپنی توجہ مرکوز کر دی۔ اس گھر میں بیٹھک کے علاوہ 2 اور کمرے تھے۔ سلام اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں سوتا اور بلقیس جہاں دوسرے کمرے میں اکیلی سوتی۔ گھر میں یہ 3 ہی افراد تھے۔ سلام کے باپ کا انتقال ہوئے کئی مہینے ہو چکے تھے۔ آدھی رات کے قریب اچانک بلقیس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے دیکھا وہ کسی اجنبی جگہ پر ہے۔ وہاں اس کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ وہ ایک آرام دہ بستر پر لیٹی تھی
گھبرا کر وہ مسحری سے اٹھی اور اس کمرے کے ساز و سامان کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ کمرہ کسی امیر و کبیر شخص کی خوابگاہ معلوم ہوتا تھا۔ بلکیس ابھی کچھ سمجھ نہ پائی تھی کہ خوابگاہ کے کھلے ہوئے دروازے سے برکت علی شاہ اندر آتا دکھائی دیا۔ گزشتہ ملاقات ہی کے وقت بلکیس نے اس کے شیطانی ارادوں کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ اسی لیے پریشان ہو گئی۔ برکت علی شاہ نے پہلے نرمی سے اسے رجھانا چاہا، پھر سختی پر اتر آیا۔ شدید مزاحمت کے باوجود بلکیس خود کو اس کے دست ہوس سے نہ بچا سکی۔ اس زمن میں بلکیس کا ذہن پڑھ کر مجھے جو تفصیلات معلوم ہوئی وہ خود میرے لیے بھی انتہائی حیران کن تھی۔ شاید کوئی بھی آدم زادی خود اپنی زبان سے یہ تفصیلات بیان نہ کر پاتی۔ اس حادثے کے بعد بلکیس جہاں کے ذہن پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اسی حالت میں اس نے برکت علی شاہ کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب میں تجھے تیرے گھر پہنچا دیتا ہوں، کل رات پھر تو میرے پاس ہوگی۔ پھر بلکیس جہاں گہری نیند میں سو گئی اور صبح جاگی تو اپنے گھر کے کمرے میں تھی۔ رات کو جو واقعہ پیش آیا اسے اچھی طرح یاد تھا۔ برکت علی شاہ کے لیے اس نے اپنے دل میں شدید نفرت محسوس کی۔ وہ اداسی گھر کے کام کاج میں مصروف رہی۔ کام سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو مان برکت علی شاہ کی منحوس آواز سن کر اچھل پڑی، مگر کمرہ خالی ہی تھا۔ برکت علی شاہ اسے کہیں نظر نہ آیا، صرف اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اے بلکیس، تیرے اوپر بڑا ظلم کیا میں نے، اب مجھے اس پر افسوس ہو رہا ہے۔ تجھ سے بس میری ایک ہی التجا ہے کہ مقصود میاں کے پاس جا کر اس ظلم کی ردات نہ سنانا۔ اگر مقصود میاں کو اس ظلم کی خبر ہو گئی تو وہ مجھے بہت سخت سزا دیں گے۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جا، اب میں تجھے کبھی نہیں ستاؤں گا۔ اس پر بلکیس بڑبڑائی، نہیں برکت علی شاہ، اے کمینے، میں ضرور مقصود میاں کے پاس جاؤں گی اور ان سے تجھے ایسی سزا دلواؤں گی کہ پھر کبھی تو میری طرح کسی اور کو برباد نہ کر سکے۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہ ہوا کہ برکت علی شاہ نے اس طرح خود ہی بلکیس جہاں کو میرے پاس آنے پر مجبور کیا۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ بلکیس جہاں کی آمد سے پہلے ہی میری کوٹھی میں نہ پہنچ جاتا۔ بلکیس جہاں کا ذہن پڑھ کر میں اور بھی الجھ گیا۔ بات اگر اسی حد تک رہتی کہ برکت علی شاہ پوری اسرار قوتوں کا مالک کوئی غیر معمولی آدم زاد ہے تو میں شاید اتنا فکر مند نہ ہوتا۔ شواہد سے کچھ اور ہی پتہ چل رہا تھا۔ اس معاملے پر مزید غور و فکر کی ضرورت تھی۔ مجھے جب ساری تفصیل معلوم ہو گئی تو میں نے بلکیس جہاں کو مخاطب کیا، یہ تو یقین رکھو کہ برکت علی شاہ اب تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ یہ بتاؤ کہ اب تم سلام سے طلاق لے کر اپنے مائکے جانا چاہتی ہو یا اسی گھر میں رہنے کا ارادہ ہے؟ یہ سوال میں نے اس سے بلا سبب نہیں کیا تھا۔ میں اب یہیں رہوں یا طلاق لے کر اپنے مائکے چلی جاؤں، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس کی آواز میں آنسوؤں کی سی نمی تھی۔ مجھے خبر ہے بلکیس جہاں کہ تم پر جو ثانیہ گزرا ہے اس نے تمہاری قوت فیصلہ چھین لی ہے۔ تم نے اب تک بہت صبر کیا ہے، سو کچھ دن اور صبر کر لو، چند روز اور گزر جانے دو، پھر یقیناً تم اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کر سکو گی۔ میں تم پر اپنی یا کسی کی مرضی مسلط کرنا نہیں چاہتا۔ مصلحت کے تحت ہی میں نے بلکیس جہاں کو یہ مشورہ دیا، ورنہ سلام سے اسے طلاق دلانا کون سا مشکل تھا۔ بلکیس جہاں نے میرے مشورے کو قبول کر لیا۔ اب وہ مجھ سے خوفزدہ نہیں تھی، ہاں اس کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار ضرور تھے۔ میں نے آواز دے کر سلام اور امیرن کو بھی بلا لیا اور ان سے کہا، بلکیس جہاں کی مرضی میں نے معلوم کر لی ہے، یہ ابھی طلاق لینا نہیں چاہتی۔ اس نے فی الحال اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ جو کچھ انہوں نے سنا اس پر وہ حیران بھی نظر آئے اور خوش بھی۔ میں سمجھ رہی تھی سرکار کہ آپ ہماری بگڑی ہوئی بات بنانے کے لیے ہی تشریف لائے ہیں، امیرن کہنے لگی۔ اس کی آواز سے خوشی چھلک رہی تھی۔ بات بنانا یا بگاڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے امیرن، یہ اختیار تو صرف ایک ہستی کو ہے۔ پھر بھی یہ بات یاد رکھنا کہ اس فیصلے کی حیثیت عارضی ہے، مستقل نہیں۔ بلکیس جہاں آئندہ اگر کبھی تمہارے بیٹے سے طلاق کا مطالبہ کرے تو تم اس کے مطالبے کو کسی بہانے ٹالو گی نہیں۔ ہم دونوں سرکار کے حکم سے باہر نہیں، امیرن نے یقین دلایا۔ سرکار نے ہمیں اپنی کسی خدمت کا موقع تو دیا ہی نہیں۔ حکم ہو تو سلام کو بھیج کر اس خوشی کے موقع پر مٹھائی منگوا لوں، امیرن بولی۔ ہم کسی سے خدمت لیتے نہیں، خدمت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی میں بیٹھک کے بیرونی دروازے تک پہنچا اور کنڈی کھول کر باہر آ گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ برکت علی شاہ نے وقتی طور پر پسپائی اختیار کر لی ہے۔ وہ بآسانی بلکیس جہاں سے دست بردار نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ میری مداخلت کے سبب اسے اپنے مقصد کے حصول میں ناکامی ہو۔ بلکیس جہاں سے جو معلومات بھی حاصل ہوئی کسی اور ہی طرف نشاندہی کر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ میرا ذہن اس نتیجے پر پہنچتا جا رہا تھا کہ برکت علی شاہ نے بھی میری ہی طرح سوانگ بھر رکھا ہے۔ وہ کوئی آدم زاد نہیں، میری ہی طرح ایک جن زاد ہے۔ میری الجھن کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ کوئی جن زاد ہی تھا تو مجھے اس کے وجود کی خوشبو محسوس کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوال مجھے شام ہونے تک پریشان کرتا رہا اور پھر حسب معمول حاجت مندوں کے آنے کا وقت ہو گیا۔ میں نے برکت علی شاہ کے خیال کو ذہن سے جھٹک دیا کہ میری توجہ کے مستحق دوسرے لوگ تھے۔ آدم زادوں کے دکھ سن کر میں بھی دکھی ہو جاتا۔ کسی کو روزگار کی تلاش ہوتی، کوئی اس وہم کا شکار ہوتا کہ اس پر کسی آسیب کا سایہ ہے۔ مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار ہونے والے بھی میرے پاس آتے۔
کچھ ایسے بھی ہوتے جو مجھ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے اور ناکام رہتے۔ میں ایسے خود غرضوں کو نرمی کے ساتھ سمجھا دیتا کہ آئندہ وہ میری کوٹھی کا رخ نہ کرے۔ عموماً میں کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہ آتا، جائز حد تک مجھ سے جس کی مدد جو ممکن ہوتی اس سے گریز نہ کرتا۔ اس روز بھی یہی سب کچھ ہوتا رہا اور پھر مجھ سے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ لوگ چلے گئے تو میں نے کوٹھی کے دروازے بند کر لیے۔ اب مجھے یہ انتظار تھا کہ تھوڑی رات گزر جائے تو میں کوٹھی سے نکلوں۔ میں پر یقین تھا کہ برکت علی شاہ آدم زاد ہو کے جن زاد اتنی جلدی ہار نہیں مانے گا۔ اس تک پہنچنے کی ایک راہ خود بخود استوار ہو گئی۔ میرے اندازے کے مطابق آج رات برکت علی شاہ بلقیس جہاں کے پاس ضرور آتا۔ نفس کے غلام اپنے شکار کو آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ اس نے خود بھی بلقیس جہاں سے یہی کہا تھا کہ وہ آئندہ شب پھر اسی کے پاس ہوگی۔ یہ غلط فہمی نہیں تھی کہ مجھ سے نبرد آزمائی اور پھر پسپا ہو کر اس کا ارادہ بدل جائے گا، یا وہ مجھ سے ڈر گیا ہوگا۔ پسپا ہو کر بھاگ جانے میں اس کی کوئی مصلحت بھی ممکن تھی۔ خود میں نے اپنی حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے بہت سے اس طرح کے کھیل کھیلے تھے۔ عشاء کے بعد سناٹا پھیلنے ہی تک میں انہی خیالوں میں گم رہا۔ انسانی قالب چھوڑ کر جب میں رام سوامی کے علاقے میں پہنچا تو وہاں کے گلی کوچے بھی ویران پڑے تھے۔ میں تقریباً آدھی رات تک بلقیس جہاں کے گھر کا پہرا دیتا رہا، پھر اس کے گھر میں اتر گیا۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک شعلہ سا بلقیس جہاں کے کمرے کی طرف لپکا اور میرے سارے حواس بیدار ہو گئے۔ کوئی بو محسوس نہ ہونے کے باوجود یہ بھی میرے لیے ایک واضح نشانی تھی۔ وہ شعلہ تو معدوم ہو گیا مگر میرے شبے کی جگہ یقین نے لے لی۔ اس سے پہلے کہ میں بلقیس جہاں کے کمرے میں داخل ہوتا، اندر سے گھٹی گھٹی سی ایک غیر انسانی چیخ سنائی دی۔ اسی کے ساتھ بلقیس جہاں کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری، کون ہے؟ چیخ سنتے ہی شاید اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گھستے ہی وہ مجھے نظر آ گیا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور اپنی گرفت میں لے کر بلقیس جہاں کے گھر سے نکل آیا۔ اس پر نیم بے ہوشی سی طاری تھی اور یہ میرے ہی وظیفے کا نتیجہ تھا۔ بے خبری میں اس نے بلقیس جہاں کے قریب پہنچتے ہی اپنے کیے کی سزا بھگت لی۔ اسے ساتھ لیے اپنی کوٹھی تک میں جلد ہی پہنچ گیا۔ اسے ہوش ہوتا تو وہ شاید مجھ سے چھپنے کے لیے اندھیرے کی چادر اوڑھ لیتا۔ ایسی صورت میں بھی میں اسے بچ کر نہ جانے دیتا۔ حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ وہ ایک مدت کے بعد ملا بھی تو کہاں اور کس حال میں۔ اسے میں اپنی خوابگاہ میں لے آیا تھا۔ اس کی حالت کچھ سنبھلی تو میں نے اسے مخاطب کیا، اے یاسف، تجھے تو میں نے ملتان میں چھوڑا تھا، پھر یہاں کب اور کیسے آ گیا؟ تو نے تو مجھے حیران کر دیا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ… اس نے میری بات کاٹی۔ بس رہنے دے اے علی علیش، تو بڑا بے وفا ہے۔ تو نے لوٹ کر کبھی میری خبر ہی نہیں لی، اور یہی میں تیرے لیے کہوں تو… میں بھی جواب میں بولا، گلے شکوے تو خیر ہوتے ہی رہیں گے، مگر آج تو نے مجھے مولوی کفایت اللہ کی یاد دلا دی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ تجھے آج مولوی کفایت اللہ کیسے یاد آ گیا؟ یاد کر کہ اس مولوی نے اپنی بیٹی نرگس کی چارپائی کے گرد حصار کھینچ رکھا تھا۔ کوئی نرگس کے قریب جائے تو نادیدہ حصار سے ٹکرا جانے کے سبب دور جا گرے۔ تو اس مولوی سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گیا۔ یہ مجھے تیری ہی کارستانی معلوم ہوتی ہے کہ میں آج بلقیس جہاں کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ ہاں، میں نے ہی بلقیس جہاں کی حفاظت کا بندوبست کر لیا تھا اے یاسف، میں نے اعتراف کر لیا، اور ساتھ ہی مجھے بھی اپنی گرفت میں لینے کا بندوبست کر لیا تھا۔ یہ کیوں نہیں کہتا؟ مجھے کیا خبر تھی اے یاسف کہ تو وہاں آئے گا، اور یہ کہ تو ہی برکت علی شاہ کے پردے میں چھپا ہوگا۔ یہ بتا کہ تو نے اپنے وجود کی مخصوص بو مجھے کس طرح محسوس نہ ہونے دی؟ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میں نے وہ اہم سوال کیا جو میرے لیے الجھن کا سبب بنا ہوا تھا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا، پھر بولا، یہ دیکھ کہ میں نے تجھے کیسا چکر دیا۔ تجھ کو تو میں پہلے ہی روز پہچان گیا تھا۔ میں جان بوجھ کر تجھ سے دور ہی رہا کہ تجھ پر نیکی کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ تو مجھے بھی چین سے اس شہر میں نہ رہنے دیتا۔ تو پھر بے وفا تو ہوا کہ میں… خود ہی تو نے قبول کر لیا کہ دانستہ میرے قریب نہ آیا، مگر یہ کب کی بات ہے؟ تو اس وقت نیا اس شہر میں آیا تھا اور ایک آدمزاد نوجوان کی مدد کر کے نیکی کما رہا تھا۔ ان قصوں کو چھوڑ اور میرے سوال کا جواب دے کہ مجھے تیری بو محسوس کیوں نہ ہوئی۔ میں نے یاسف کو یاد دلایا۔ اس کے لیے مجھے بڑے پاپڑ بیلنا پڑے اے علی علیش۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے کہ جب تو مجھے ملتان میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ یاسف مجھے بتانے لگا۔ میں تیری ہی تلاش میں بھٹکتا ہوا ملتان کے ایک نواحی علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں مجھے حاموس ہی کی طرح ایک عالم جن ذات ملا۔ وہ حاموس کی طرح نرم مزاج نہیں تھا۔ اس نے مجھے بیراہ روی کی سزا دینے کے لیے قید کر دیا۔ بڑی منت سماجت اور گریہ زاری کے بعد اس نے مجھے رہائی دی۔ اس کی شرط یہ تھی کہ میں اولیاء کے شہر ملتان کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میں نے اسے التجا کی کہ وہ مجھے کچھ دن اپنی خدمت کرنے کا موقع فراہم کر دے۔ وہ مان گیا اور مجھ سے توبہ کروائی کہ اب قوم جنات کو گناہ کے راستے پر چل کر بدنام نہیں کروں گا۔ یہ سچ ہے کہ وقتی طور پر ہی صحیح میں بدل گیا۔ اسی نے مجھے کبھی افریتوں سے بچنے کے لیے ایک ایسا عمل تعلیم کیا کہ میرے ہی ہم قوم دوسرے جن ذات بھی میری بو محسوس نہ کر سکے۔
تجھے تو خبر ہے کہ یکسانی میرے مزاج سے لگا نہیں کھاتی، سو ایک روز میں خاموشی کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گیا۔ خوفزدہ ہو کر میں اس شہر سے بہت دور نکل آیا۔ تجھ سے بچھڑ جانے کا مجھے بہت رنج تھا، سو ایک مرتبہ پھر تیری تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا، لیکن اس کے لیے ملتان کی طرف نہ گیا۔ یاسف کے لہجے میں مجھے اپنے لیے محبت کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، اس کے بعد مجھ پر کیا گزری یہ میں تجھ سے نہیں چھپاؤں گا کہ تو ہی تو میرا ایک دوست ہے، لیکن اے علی علیش اپنی سنا کہ تو کہاں چلا گیا تھا۔ مختصر طور پر اس سے میں نے اپنی ردات بیان کر دی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا اے علی علیش کہ تو کبھی سدھر نہیں سکتا۔ یاسف کہنے لگا، ہم دونوں ایک ہی دریا کے دو کناروں کی طرح ہیں جو ساتھ ساتھ چلنے کے باوجود کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ نہ میری فطرت بدلے گی نہ تیری سرشت، لیکن ہم دونوں کے درمیان جو ایک دوستی کا رشتہ ہے وہ ضرور قائم رہے گا۔